सबसे पहले मिराज इंसानियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक चीज़ जो है वो मुसल्लमा हकीकत है कि वो बक़ौल कुरान रहमतुल लिल आलमीन थे और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है अगर तारीख़ी हवाले से देखा जाए, कुरान की रोशनी में देखा जाए, तो वो एक ऐसे मुहसिन इंसानियत हैं जिन्होंने हर हाल के अंदर टॉलरेंस का, बर्दाश्त का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ा। अब उससे आगे निकल के आज के दौर में आ जाते हैं, जो कि आपकी असल बात है कि जो आज मगरब का मुसलमान है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए? किस तरह से अगर इस किस्म के मामलात पेश आ जाएँ, तो उसको किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल शो करना चाहिए? मैं अपनी नाक़स अक़ल और इल्म के मुताबिक बात करूँगा कि मेरे नज़दीक अगर सीरत रसूल का मुताला किया जाए और देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन पर मुखालफत या उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ जंग, कोई भी ऐसे हालात पेश आए, तो वहाँ पे आपका रवैया क्या था? एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि हम ये दावा रखने वाले हैं, जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, चाहे वो मगरिब में रहते हों या मशरिक में रहते हों, शुमाल में हों, जुनूब में हों, जहाँ पे भी हों, एक चीज़ हमसे तकाज़ा करती है कि अगर हम उस हस्ती को मानते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके पैरों होने का दावा रखते हैं, तो फिर हमें उनका नमूना दिखाना होगा। देखें, मुखालिफ को चाहे उसे दुश्मन कहें, मुखालिफ कहें, जो भी नाम दें, जो उनको नहीं मानता, उसको पूरा हक है कि वो आपके ऊपर एतराज़ करे, कि वो आपके अंदर से वो नक़ाइस ढूँढने की कोशिश करे, जिसकी बुनियाद पे आप पे वो बात कर सके, तनकीद कर सके। लेकिन सिविलाइज़्ड लोग जो होते हैं, वो ये काम करते हैं और वो सिविलाइज़्ड अंदाज़ के अंदर करते हैं। लेकिन जब इंसान अक़ल का दामन छोड़ दे, तहज़ीब और शाइस्तगी का दामन छोड़ दे, तो वो कुछ इस तरह से तरीका इख्तियार करता है, जिस तरह एक आम औबाश आदमी इस ज़मन में अपना रवैया दिखाता है। आज की दुनिया के अंदर बाज़ ममालिक में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो करते हैं, जो प्रोवोक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें होशमंदी का सबूत देना होगा बतौर मुस्लिम कि क्या ऐसे जब हालात पैदा हो जाएँ, तो हमें इखलाक़ या उसवाए नबी जो है, वो क्या दर्स देता है। यकीन करें कि मैं जहाँ तक समझा हूँ, रसूलुल्लाह ने यही चीज़ कि अनटिल एंड अनलेस कि आपकी जान पर न बन आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हमने कुरान का वो रवैया अपनाना है, सीरत रसूल का रवैया अपनाना है। अगर इस ज़मन में आप तारीख़ का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें कि रसूलुल्लाह ने कौन-सा उसवा पेश किया, कौन-सा नमूना दिखाया, तो सब पे यहाँ है। हमारे लिए वेस्ट में रहते हुए जो मगरबी ममालिक में हम लोग रह रहे हैं, मुसलमान, हमारे पे लाजिम हो जाता है, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि हम अपने करैक्टर से, हम अपने किरदार से, हम अपने कौल व फ़ेल से ये साबित करें कि जिसके लिए हम ये गैरत रखते हैं, उसके उसी किरदार का नमूना भी पेश करें। गाली दे लेना बड़ा आसान है, किसी को कोई बुरे लफ्ज़ों से पुकार लेना बड़ा आसान है, लेकिन एक अच्छा कह के, अच्छा बन के दिखाना, ये बहुत मुश्किल है। और माज़रत के साथ हम आज इसमें काफ़ी से ज़्यादा नालायक वाक़या हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कौल व फ़ेल से मगरब को ये बताएँ कि ये जो हमारा करैक्टर है, ये जो हमारा किरदार है, ये हम उस किरदार की पैरवी कर रहे हैं, जो उस ज़ात अक़दस ने हमें सिखाया। आपको दुःख देने वाले, आपकी शान में गुस्ताखियाँ करने वाले बहुत से होंगे, लेकिन हम उनको अगर दलाइल से, मंतिक से और अपने
فعل سے ثابت کریں کہ وہ ہستی جو تھی وہ انسانیت کا درد رکھتی تھی، وہ انسانیت کی محسن تھی، تو ہمیں بھی پڑھنا پڑے گا، ہمیں بھی دکھانا پڑے گا ان کو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہم مغرب میں رہنے والوں پہ یہ زیادہ، یہ جو چیز ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ زیادہ ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ جو کانسیپٹ ایک مخالف اپوننٹ یا جو نہ ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے نیچ قسم کے لائک پیڈوفیلیا، کہ جی رسول اللہ مطلب اس طرح کے تھے، وہ فلاں تھے، وہ جنگجو تھے۔ ان کو یہ بتانا پڑے گا، قرآن کی روشنی میں تاریخ کے حوالوں سے یہ چیز جو ہے یہ بتانی پڑے گی کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ کیا تھیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا یہ مغرب دے رہا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹ نہیں ہیں اس سبجیکٹ میں، جذباتیت کی حد تک وہ بہت زیادہ ہیں کہ جی وہ نعرے لگا سکتے ہیں، وہ ہڑتالیں کر سکتے ہیں، وہ مظاہرے کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی چار لفظ کہنے کی بات آئے گی، اپنے قول و فعل سے یہ چیز ثابت کرنے کی بات آئے گی، انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم بے بس نظر آتے ہیں۔ اور یہ چیز اپنی نسل کو دکھانی لازمی ہے، اس سے ہماری نسل سیکھے گی کہ کیا ہے۔ جذباتیت سے بات نہیں بنے گی، رسول اللہ کی ذات کا نمونہ اپنی ذاتوں کے اندر، اپنی شخصیتوں کے اندر ظاہر کرنا پڑے گا، یہ لازم ہے۔ آج کے یہ جو ہمارے، میں مطلب کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو آج کے علماء ہیں وہ بیٹھ کے کچھ اس طرح سے ایگزیجوریشن کرتے ہیں، مبالغہ آرائیوں سے کام لیتے ہیں اور اس طرح کی ان کی پورٹرے کرتے ہیں رسول کریم کے کریکٹر کو کہ نئی نسل جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور وہی بات جب مخالف کے سامنے آتی ہے اور وہ لوگ جب سوال اٹھاتے ہیں تو بچوں کے پاس جواب نہیں ہوتے، اور جب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوتے، اور جب اسی مولوی صاحب کے یا علماء کے پاس جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بس جو میں نے کہا وہ مان لو، میں نے تو ایسے ہی پڑھا تھا، سنا تھا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ قرآن نے جب ایک بات آپ کو کہہ دی ہے کہ وہ ہستی جو تھی وہ رحمت تھی، تو آپ کس طرح ایسے پہ جا سکتے ہیں کسی بھی ایسے نان سینس واقعے کے اوپر یا کسی ایسی بات کے اوپر جو عقل سے بعید ہو؟ یہ چیز ہمیں اپنے ان علماء سے بھی بات کرنی ہوگی کہ دیکھیں حضرت آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر کم از کم سینس ہونی چاہیے، منطق ہونی چاہیے، کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے۔ میں فاروق، ابھی عامر صاحب نے زیادہ ٹائم، سوری، صرف 1 منٹ کے بات اور کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سلسلہ یہ ہے کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے اور قرآن کی روشنی میں کیجئے۔ احادیث کے اندر رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے قول و فعل کے بارے میں بڑی تفصیل ملتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے چلے جائیں جی رسول اللہ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈالی اور وہ پانی اتنا ہو گیا۔ ٹھیک، وہ اپنی جگہ تھے، وہ ہمارے لیے، لیکن دنیا کے لیے جو معاملات انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو انہوں نے معاف کرنا بہتر سمجھا ہے، بدلہ لینا نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے سامنے رکھی جانی چاہیے۔ مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ نے جنگیں کی، لڑائیں کی، وہ ان کی ڈیفنس کے اندر یہ چیز ہے، کیونکہ وہ جو سسٹم قائم کرنا چاہ رہے تھے اور مخالف جو ہے، جو نہ ماننے والے ہیں، وہ اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے، وہ سسٹم کو قائم نہیں ہونا چاہتے تھے کہ وہ سسٹم قائم ہو کہ برابری کی سطح پر آ جائے۔ وہ فیوڈل لارڈز جو تھے وہ اس چیز کے مخالف تھے، تو رسول اللہ کے اس نظام کو جب ختم کرنے کے لیے وہ حملہ آور ہوئے تو رسول اللہ نے مدافعانہ طور کے اوپر اس چیز کو ڈیفینڈ کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ یہ جو فرق ہے یہ ہمیں باقاعدہ طور پہ اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہوگا، اور یہ چیز ہمارے علماء جو ہیں آج بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئے۔
फारूक आपका बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी एक मिनट ज़्यादा लग गया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया कि वेस्ट को हमें ये चीज़ वो नहीं जानते हैं, हमें बताना होगा, हमें ये चीज़ यस। समझानी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी ज़ात बाबरकत किस कदर रहमतुल्लाह आलमीन और किस कदर उनके लिए भी बाइस बरकत है, ये चीज़ हमें ही उन्हें बतानी होगी और हमारी ही जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है ये हमने ही बताना है, बाहर से कोई आके और तो कोई बताएगा नहीं उनको। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब। नेक्स्ट हमारे साथ आमिर हक साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे आमिर भाई? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने इस पर प्रोग्राम रखा और आवाज़ उठाई है। यकीनन ये चैनल जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो चौकीदारी है, पहरेदारी है, उस हवाले से काम कर रहा है। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी असमत और उनकी जो फजीलत है उस पर बात करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी इस हवाले से। तो अफसोस भी है और यकीन करें इज़्तिराब भी है कि बहसीयत मुसलमान तसलसल से हमें ये चीज़ें जब से होश संभाली है और हमारे बुजुर्गों से जब ये वाक़यात सुनते हैं तो यही देखते और यही सुनते चले आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जो है और उनकी असमत पर जो है वो दस्तराजी की। मगर हकीकत ये है कि जब कुरान का मुताला करता हूँ तो पता चलता है कि ये कल परसों साल 100 साल 125 साल 500 साल 600 साल की बात नहीं है। ये जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है और मुशरिकीन मक्का के सामने वो जुमला रखा है जिस जुमला ने बड़ी बड़ी कौमों को उरूजो जवाल जो है उसके उसूल सिखाए, बड़ी बड़ी कौमों को उस रास्ते पर ला खड़ा किया कि फिर चश्मे फलक ने देखा कि वो बद्दू जो बकरियां चराकर और उन्हीं का दूध धोकर और चंद खुश्क खजूरें खाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ा मार्का समझते थे, फिर चश्मे फलक ने देखा कि उन्होंने अरबो अजम पर हुकूमत की। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वरा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये आयत मैंने इसलिए बयान की है कि मैं आज जिस टॉपिक पर इस तनाजुर में बात करना चाह रहा हूँ बड़े मुख्तसर वक्त में, मेरा असल कोर इशू जो है वो है हुर्मत रसूल और उम्मत रसूल। यानी एक मौजू है हुर्मत रसूल और दूसरा मसला है उम्मत रसूल, और इन दोनों के माबैन जो ताल्लुक है, जो निस्बत है, वो किस किस्म की होनी चाहिए और किस किस्म की है। यानी मौजूदा निस्बत क्या है और क्या निस्बत आइडियलाइज होनी चाहिए या मतलूबा निस्बत क्या होनी चाहिए, तब जाकर हम किस किस्म का मुतालबा कर सकते। तो जहां तक हुर्मत रसूल का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला ने इसका जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब यहाँ जो नुक्ता समझने का है वो ये है कि यहाँ माजी का सीगा इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वरफ़अना, और तहकीक हमने कर दिया बुलंद। अब यहाँ जिक्रक भी हो सकता था मगर लका जिक्रक कहा है। तो जो लोग अरबी से जानते हैं उनकी तवज्जो और उनके एक आप ये कह लें कि उनकी जाज़बियत के लिए मैं ये नुक्ता यहाँ रख रहा हूँ कि यहाँ लका जो है ये जार मजरूर मगर इसको मफऊल पर मुकद्दम किया गया है, यानी रफा किया गया है जिक्र को। किसके लिए? आपके लिए। तो तरतीब ही होनी चाहिए थी वरफ़अना ज़िक्रका लका, हमने बुलंद कर दिया तेरे जिक्र को तेरे लिए ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर लका को मुकद्दम किया है जिक्र पर। इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी ये निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बुलंद करने की आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात डिजर्व करती थी। ये है इसका नुक्ता। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजस्सम जात जो मौजूद थी वो उसका डिजर्व करना और उसका इस जिक्र के मुर्तफा और इसको कह लें कि ऊपर अल्लाह की नजर में बुलंद होना है, इस चीज को वो डिजर्व करते थे, उसकी अहलियत रखते थे। ये इस आयत के अंदर नुक्ता छुपा हुआ है। तो अल्लाह ताला के नजदीक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत थी वो मुसल्लम थी। अब किसी चीज की अहमियत और हुर्मत को अल्लाह जिन कानून के जरिए मुसल्लम करवाता है ना, यानी हुर्मत रसूल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो तरीके से करवाता है। आप ह्यूमन हिस्ट्री को खंगाल जाएं, इंसानी तहजीब को पढ़ जाएं, तो किसी इंसान को भी अल्लाह ने अगर मकबूलियत से नवाजना होता है उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अल्लाह ताला उसके महबूब पैदा कर देता है, उसके जानसार पैदा करता है, उसके सरफरोश पैदा करता है जो उसकी खातर अपने सरों को जो है ना वो अपनी हथेलियों पर लेकर घूमते हैं। ऐसे नौजवान पैदा करता है, ऐसे जर्री और शुजा पैदा करता है
کہ جو اس کی طرف اٹھنے والی تیکھی اور ٹیڑھی نگاہوں کو بھی اکھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایسے نوجوانوں کو پیدا کرتا ہے کہ جب احد کے میدان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے آنے والے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ابو بکر اپنے تلوار کی نوک سے اس ہاتھ کو نیچے اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم بات کر رہے ہو ہمارے آقا اور ہمارے مرشد سے، ہمارے نبی سے بات کر رہے ہو، اور اس طرف تم ٹیڑھی انگلی سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ محبوب پیدا کرتا ہے تو ایسے محبوب پیدا کرتا ہے کہ عمر کا ہاتھ ہمیشہ اس منافق اور اس گستاخ کے لیے اپنے دستے پر پھڑ پھڑاتا تھا اور اجازت کا متلاشی رہتا تھا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص نے آپ کے سامنے زبان بلند کی، اس شخص نے آپ کی گستاخی کی ہے، یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کا سر جو ہے اس کے جو ہے وہ دھڑ پر رہے۔ پھر ایسے نوجوان پیدا کرتا ہے اور ایسے مسلمان اللہ پیدا کرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اپنے بچے، بیوی، گھر بار، اونٹ جٹا کر پھٹی ایڑیوں کے ساتھ اور خشک ہونٹوں کے ساتھ اور جھلسائی ہوئی جلد کے ساتھ اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور ریت آلود چہرے کے ساتھ جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کی محبت اور آپ کے عشق اور آپ کی چاہت اور آپ کی آرزو اور آپ کی معیت کی خاطر میں نے سب کچھ لٹا دیا ہے، مگر آپ کے اس دیدار کی خاطر مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ حاصل ہو گیا، میری دنیا مجھے حاصل ہو گیا۔ اگر اللہ محبوب پیدا کرتا ہے تو پھر ایسے محبوب پیدا کرتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تبسم کی خاطر دنیا و ما فیہا کو لٹا دینا گوارا کرتے ہیں، انہی کا نام پھر عثمان ذی النورین الغنی ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پیدا کرتا ہے تو ایسے جانثار پیدا کرتا ہے کہ جو غربت کے زمانے میں کالے غلام حبشی ریت تپتی ہوئی تندور کی طرح تپتی ہوئی ریت اور اوپر کئی جو ہے نا وہ کلو وزنی پتھر کو برداشت کر کر وہ احد احد کا نعرہ لگاتے، بلال حبشی۔ اللہ پیدا کرتا ہے ایسے محبوب پھر جو ہجرت کرتے ہیں اور غریب الوطنی کاٹتے ہیں، ان کی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، بچے جو ہے وہ شیر خوار ہوتے ہیں، بزرگ بیمار ہوتے ہیں، کمریں جھکی ہوتی ہیں، بیماریوں سے اٹے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے ستائے ہوتے ہیں، مگر پھر جو آپ کی خاطر وہ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ ان کو آپ کا محبوب بناتا ہے اور آپ ان کے محبوب بنتے ہیں، وہ اپنی جان اور مال سے آپ کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حرمت رسول جب اللہ پیدا کرتا ہے دلوں میں۔ پھر اللہ ایسا محبوب پیدا کرتا ہے حسان بن ثابت جیسا جو اپنے دیوان میں کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اس حقیر آنکھ نے تیرے جیسا حسن نہیں دیکھا، تیرے جیسا جمیل نہیں دیکھا، ماں نے کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں جنا، گویا تجھے ایسے پیدا کیا گیا ہے بغیر عیب کے اور بغیر نقص اور سکم کے کہ گویا تجھے تیری چاہت کے مطابق پیدا کیا گیا۔ اللہ محبوب پیدا کرتا ہے تو پھر امام ادریس شافی جیسے جو اپنے دیوان میں لکھتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عذیب الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت اے رسول اللہ آپ کی محبت ایسی اللہ نے فرض کی کہ قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کہ اللہ اور اس کے رسول پر درود بھیجو، اس کی آل پر درود بھیجو، کہ اللہ اور فرشتے اس پر درود بھیجو، کہ جو بندہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، امام شافعی۔ پھر ایسے محبوب پیدا کرتا ہے کہ شیخ سعدی اپنے گلستان میں کہتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب پیدا ہوتے ہیں وہ اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اقبال کے کیا کہنے، وہ تو سارے لوح محفوظ اور ساری دنیا وما فیہا کو لپیٹ کر رکھتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جواب شکوہ ہے، جواب شکوہ کا شعر، یہ امت مسلم شکوہ کرتی ہے ہمیں عروج کب ملے گا، ہمیں فلاح کب ملے گی، ہمیں برتری کب ملے گی، کب حالات بہتر ہوں گے، کب ہم ٹھیک ہوں گے۔ تو جواب شکوہ میں اقبال بزبان الہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حرمت رسول کا مقام سمجھیں۔ اور اب میں آتا ہوں اس سے متعلق اور منسلک کرنے کے لیے امت رسول کا کردار۔ تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردا ہو، کہ وہ ذات کے
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. وہ شخصیت کے تم امتی تھے، اس شخصیت کے ماننے والے تھے. تمہارے آباء و اجداد نے عرب و عجم کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا اور تم لکے ہوئے بائیکاٹ کے اوپر. میں نہیں بات اس پہ کر رہا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا حقیقت میں حرمت رسول کو تسلیم کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو پکار کر کہتا ہوں عامر حق، کیا تم نے کیا ہے حرمت رسول کو تسلیم؟ میرے آقا نے جو کہا تھا تم نے تسلیم کیا؟ میرے آقا نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا، تم نے چھوڑا؟ میرے آقا نے کہا تھا دھوکہ مت دینا، تم نے چھوڑا؟ میرے آقا نے کہا تھا خیانت مت کرنا، تم نے کی؟ میرے آقا نے کہا تھا بدکاری اور فحاشی میں ملوث نہ ہونا، کیا تم بچ سکے؟ میرے آقا نے کہا تھا سجدہ ریز ہو کر اللہ سے عبادت کرنا، تم نے کیا؟ میرے رسول میرے آقا نے کہا تھا دولت کے پجاری مت بننا، شکم پرست مت بننا، کیا تم نے وہ سب کیا؟ تم نے نہیں کیا. اور اس کے بعد مطالبہ کرتے ہو کہ دوسرے عزت کریں گے. جس گھر میں جس باپ کی عزت اس کی اولاد نہیں کرتی، اس کی عزت کوئی دوسرا نہیں کرتا. جس گھر میں جس ماں کی عزت نہیں ہوتی، باہر عورتوں میں اس کا مقام نہیں ہوتا. جس گھر میں بڑوں کا عزت اور احترام اور تکریم نہیں ہوتی، باہر ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. یہ کون سی امت رسول ہے کہ جو خود ہی بے حرمتی رسول کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ یعنی آپ تو جو مرضی کہتے رہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دو، اور کوئی دوسرا ملک یہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا ایمان جاگے، بالکل جاگے. آپ کا ضمیر جاگنا چاہیے، آپ کا سب کچھ جاگنا چاہیے. مگر پلٹ کر کسی ملحد نے، پلٹ کر کسی گستاخ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، رشوت مت لو، چوری نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رشوت تم لیتے ہو، چوریاں چکاریاں تم کرتے ہو. تو حرمت رسول میں امت رسول کا کیا کردار ہے؟ اب یہ وہ امت تھی جو امت اجابت ہے. میں مخاطب کرتا ہوں اب امت دعوت کو. امت دعوت کون ہے؟ کہ وہ امت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اور رحمت اللہ عالمین مانا ہی نہیں ہے. اب ان کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ان سے گلہ ہمیں کیا ہوگا؟ ویسٹ کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں، یہ جو یورپ کے اندر جب بھی آپ نے کسی بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ، روٹ کاز میں جانا پڑے گا. روٹ کاز، اس کی جڑ میں یہ نکلتی کہاں سے ہے چیز، اس کو سمجھنا پڑے گا. یورپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے یورپ میں مذہب کی جو 5 سینچریز ہیں، اس پر ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، جی کولٹن کی 5 سینچریز آف ریلیجن، کیمبرج کی چھپی ہے 1923 میں، پی ڈی ایف میں مل جائے گی، والیوم 2 پیج 399. اس بحث کو آپ پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں پادریوں کے بارے میں، مذہبی اداروں کے بارے میں، مذہبی لوگوں کے بارے میں. ہم امت دعوت کو تب تک اپنے اس اصول کے اوپر قائم نہیں کر سکتے، ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے، جب تک ہم ویسٹ کے اندر ان کو یہ نہ سمجھا دیں کہ دین اسلام وہ روایتی مذہب نہیں ہے جو چرچ نے پیش کیا تھا، وہ دقیانوسی سسٹم نہیں ہے جو پادریوں نے اور آپ کے پوپس نے اور آپ کے ریورنڈز اور فادرز نے پیش کیا تھا، وہ نہیں ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. میں مختصر کرتا ہوں یہاں پر کہ ہمیں ویسٹ میں لینے والے جو مسلمان ہیں جو دارالہجرہ میں رہتے ہیں، ان کو کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. آپ صلح حدیبیہ پڑھیں. صلح حدیبیہ اتنے مسئلوں کو حل کرتی ہے کہ آپ نے انٹر جو بائیلیٹرل ڈائلاگ ہے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. ڈپلومیسی حقیقی معنوں کے اندر کیا ہوتی ہے، اس کو لے کر چلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ موجود تھے مکے میں، انہی گستاخوں کے بچے ابو جندل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا جاتا، گستاخیاں کی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی. آپ نے کہا نہ، جب معاہدہ کر لیا ہے کسی قوم کے ساتھ، اس معاہدے کو نہیں توڑنا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وسیقہ جات پڑھ کر دیکھیں، اسلامی وسیقہ جات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط ہرکل کو بھیجا تھا، اس کے کانٹینٹ پر سوال کرتے ہوئے ہرکل نے کہا کہ کیا وہ معاہدے پورے کرتا ہے جس قوم کے ساتھ وہ معاہدہ کرتا ہے؟ آپ نے کہا وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، چاہے اس میں اسی کے خلاف کیوں نہ ہو جائے. ہم مسلمان جاتے ہیں یہاں سے ہجرت کر کے پیسے کمانے کے لیے، سب چیزیں کرنے کے لیے، وہ گستاخی کر رہے ہیں. اللہ پر کسی چیز کو چھوڑو، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اس کو زبانی کراؤ، اس کا جواب دو. ہم چلے جاتے ہیں جناب ہتھیار لے کر کاٹنے مارنے کے لیے. اپنے ملک میں قانون بنا لیا ہے نا، یہ اپنے ملک میں بنا کر چلو. چلے میں کہتا ہوں ویسٹ ہی آپ سے پوچھ لے، ویسٹ پوچھ لے آپ سے کہ یہ جو آسیہ بی بی تھی، یہ اسی
بندے کے سامنے جا کر بیٹھی تھی جس نے سارا یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، اسی بندے کے ساتھ یہ آسیہ، ابھی بی بی سی نے اس کی تصویریں شائع کر دی. تو یہ کیوں بچ کر گئی آپ کے ملک سے؟ آپ کے لیڈرز جو ہیں آپ کس منہ سے مطالبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. اپنا سسٹم ٹھیک کرو، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھو پہلے. تو بہرحال میں اس حوالے سے ایک بات تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ امت رسول چاہے اجابت ہو یا دعوت، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھانی ضروری ہیں. ان کو ان کے کردار، ان کی ذمہ داریاں سمجھانی، اس کے بعد ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ حرمت رسول کا کیا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نبی پاک، اچھا پھر ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ محبوب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دوسری کیٹیگری اس کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ کیا پیدا کرتا ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو. صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 145 نمبر حدیث ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ آف ٹائمز، جو ٹھیک ہے، اینڈ آف ٹائمز، آخر الزمان، اشراط الساعات کے چیپٹر میں کہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبى للغرباء. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور عنقریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے. ویسٹ کے اندر جتنے مسلمان رہ رہے ہیں یہ وہ اجنبی ہیں. امام نووی نے شرح مسلم میں اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی شرح میں، ابن ماجہ کی روایت بھی ہے، لکھا ہے کہ یہاں سے غریب، پتہ کیا مراد ہے؟ غریب الوطنی. یہ جو جنون قسم کے مسلمان ہوں گے نا، یہ اپنے وطن سے دور چلے جائیں گے، ایسے ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں اسلام اجنبی ہوگا. اس وقت میں جو نقطہ جس پر اختتام کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہم نے پھر کوسچن آنسر سیشن جیسے فاروق بھائی نے آپ کے سامنے رکھا جانا ہے، اس وقت اسلام ایک سیکنڈ ویو کا انتظار ہے. اسلام سیکنڈ ویو آ چکی ہے. کیسے؟ ابن خلدون کی جو فلسفی ہے نا ہسٹری کی یا سویلائزیشنز کی، وہ بیان کرتی ہے، اور قرآن کو سپورٹ میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوموں کے عروج و زوال میں تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ قوموں میں عروج و زوال کے پیمانے مقرر کرتا ہے. یہ ایک ٹائم لیپس ہوتا ہے، ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے، اس میں دوبارہ ایک قوم پلٹ کر عروج پر آتی ہے. اس طریقے سے سویلائزیشن آفٹر سویلائزیشن عروج آتا ہے. میں جہاں تک دنیا کے حالات کو دیکھ سکا ہوں ناقص عقل کے مطابق، میرا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آپ کے سامنے پینڈیمک ہے نا جس کی سیکنڈ ویو کے اعتراضات، اسلام بھی سیکنڈ ویو کو کے دہانے پر کھڑا ہے. اسلام اس وقت سیکنڈ ویو ہے. کیسے؟ اسلام کو تب تک عروج نہیں ملا تھا جب تک ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی. جو لوگ ہجرت کو منسوخ مانتے ہیں نا، ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے یہ اس وقت کا جو اسلام کا ماحول ہے. اور سید قطب صاحب جو ہیں جن کو پھانسی دی گئی تھی، گو کہ ان کی مجھے ایکسٹریم رویوں سے اختلاف ہے، انہوں نے کتاب لکھی معالف التنزیل، اس میں بھی اسلام کی جو دشت ثانیہ ہے اس کا سینیریو کچھ ایسا ہی کھینچا ہے. اچھا، صرف میں یہ چیز بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں انتظار کرو، یہ سیکنڈ ویو ہے اسلام کی، جو کہ اپنا عروج اپنی یہ ایک اٹھان پر ہے. کہ جیسے اقبال کہتا تھا کہ آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، کہ اس آئینہ زوال سے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. اس وقت ویسٹ دوبارہ اس چیز کو دہرا رہا ہے جس وقت ابو ایوب انصاری حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کے بارڈر پر اترے تھے. مگر اس وقت تلوار پر بات نہیں ہوگی، اس وقت بات ہے ہجرت کی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے جو لچک دی ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، وہ یہ ہجرت سے آغاز ہوا تھا. مسلمانوں کو جب مکہ کی حدود میں دبایا گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا ہجرت، اور اس مائگریشن نے اسلام کو عروج دیا تھا. ہجرت حبشہ کی بات کر رہا ہوں، ہجرت مدینہ کی نہیں. ہجرت مدینہ جو ہوئی ہے وہ تو بڑے سوٹیبل اور کمفرٹیبل اور فرٹیلائز گراؤنڈ میں ہوئی ہے، فرنش تھا ماحول. ہجرت حبشہ کہ جب یہ ڈر تھا کہ نکال دیے جائیں گے، پیچھے سے عمر بن عاص اور خالد بن ولید آئے، انہوں نے آ کے کہا ان کو واپس بھیجو. تو ایک ڈیبیٹ چلتی ہے اس قوم کے ساتھ کہ نہیں ہم رکنا چاہتے ہیں. وہ پنپنے کا جو زمانہ تھا نا، اس نے بیسیکلی اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز اب کرنا ہے. ہجرت میں یہ راز پوشیدہ ہے، مگر یاد رکھیں ہجرت میں جنگ نہیں ہوئی. اسی لیے جو مسلمان اس وقت دار الہجرہ میں رہ رہے ہیں، میرا مشورہ ان مسلمانوں کو یہ ہے کہ تھوڑا صبر کریں، اہتمام کریں. وقت دوبارہ آنے کو ہے کہ جب اسلام اپنی سیکنڈ ویو میں اپنی اوٹ لے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ طوعاً او کرہا اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. یہ ہے وہ دوسرا رفع ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کر رہنا ہے کہ انسان کو کرہن قبول کرنا پڑے گا اسلام کو کسی نہ کسی طریقے پر. اور اس وقت ہجرت کر کے اسلام ان کے گھروں میں بیٹھ چکا ہوا ہے. یورپ دوبارہ ڈر رہا ہے کہ ہم پہلے بڑی مشکل سے ہم نے اسلام کو نکالا تھا، اب ہم کیا کریں گے، یہ تو جنگ بھی نہیں کر رہے. تو اب وہ اس طریقے کے پلانٹڈ قسم کے
فالس فلیگ قسم کے اٹیکس کروائیں گے اور مسلمانوں کو بیک فٹ پر وہ ڈیفینسو پر بھیجیں گے، اور پھر ایک اس طریقے کے رول پاس ہوں گے کہ ان کو لمٹائز کیا جائے، ان کو مارجنائز کیا جائے، کہ یہ ان کو محدود کر دیا جائے کہ فلاں فلاں ملک کے اندر یہ چلے گا. ہو سکتا ہے ان کو پش بیک ترکی میں کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ترکی کے اندر ان کو پش بیک کیا جائے، کیونکہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، وہ ترکی کے اندر بھیج، اور ترکی پھر ان کو کس طریقے سے لے گا اور پھر کس طریقے سے آگے یہ معاملات ہجرت کے تناظر میں چلیں گے. یہ جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوگی ہمیں پتہ چلے گا. مگر اس وقت بتانے کا مقصد صرف یہ تھا، میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں صرف اسی بات کے ساتھ کہ مسلمانوں، جو امت مسلمہ اور امت رسول ہو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اس طریقے سے پہچانو کہ اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی اتباع کرنے کی، یہ ہے امت رسول. بہت شکریہ جناب، میری بات مکمل ہوئی. جزاک اللہ. جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ. ایک دو گزارشات آخر میں خاکسار میں بھی کرنا چاہتا ہوں جناب. پوائنٹ نمبر 1، بڑی اچھی بات کی عامر بھائی نے. اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے، گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے. یہ جو موقف تھا ایک دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا نہیں پھیلا، ایک بحث کو سائڈ رکھیں، لیکن اسلام اب بنا کسی اس طرح کی چیز کے جو کہ کی جاتی ہے اس کے جا رہا ہے اور گھروں تک جا رہا ہے الحمدللہ. اب اس کے خلاف ظاہر ہے پروپیگنڈا بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، تو ہمیں بڑی باریکی سے ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے مخالفت ہوتی ہے اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو بیک فٹ پہ بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو خدارہ باریکی سے سمجھیں کہ ہم جذبات میں آ کے کچھ کر بیٹھتے ہیں یہاں سے، اور اس کے نتائج پھر کہاں کہاں تک مسلم ممالک کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور کسی ایک فرد کا کیا ہوا کوئی کام ان تمام مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے جو ایسے کنٹریز میں رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حرمت رسول کے اوپر بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کوئی بھی غیرت مند مسلمان وہ کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو برداشت کریں. لیکن اب آگے یہ آتا ہے کہ کرنا کیا ہے ہم نے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے. کیا ہمیں بالکل جذباتی ہو کے، اور ایک وہی جو ہم نے ہمیشہ سے ایک طریقہ کار پکڑا ہوا ہے، بلاک بائک آؤٹ، ہر چیز کو بلاک کرو جی، بند کرو. یوٹیوب کے اوپر آیا ایک بندہ، کوئی 1-2% کا شخص، وہ یوٹیوب پہ آیا اور اس نے اٹھ کے کوئی بات کر دی، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں اب یہ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے وطن عزیز کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں سے محترم قابل احترام جج صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پوری یوٹیوب ہی بند کر دو، بھاڑ میں جائیے، پورا پلیٹ فارم ہم سے ایک بندہ نہیں سنبھالا جاتا، بند کرو سارا، سب کو ختم کرو. اب اسی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آپ بیٹھ کے مکہ سے اور مدینہ سے لائیو سٹریمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ حج کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب بھی سائڈ کریں. اسی یوٹیوب کے ذریعے لاکھوں لوگ دن میں دیکھ کے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو بھی بند کرو. اسی کے اوپر سارا دن اسلام کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، یہ قادیانیت کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں، نہ جی اس کو بھی ختم کرو. وجہ کیا؟ ایک شخص ہم سے، وہ بندہ ٹیکنیکلی کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور اس ایک گستاخ یا اس ملحد یا جو بھی وہ ہے، اس کی وجہ سے پوری کی پوری یوٹیوب کو بند کر دو. ایک تو یہ بین کلچر کا ہمیں اس کا حل نکالنا پڑے گا. یہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، اس کا پراپر طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ آپ پروسیس کو فالو کریں. یہاں ہماری ویڈیوز کو رپورٹ کر کے جس کے اندر کوئی ہیٹ ہوتی بھی نہیں تو لوگ ان کو سائڈ کروا لیتے ہیں، اور ہم مل کے پورے ان چیزوں کو نہیں ٹیکنیکلی کر سکتے ہیں. سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں بس شارٹ کٹ ہو یار، بند کرو، نہ ہوگی یوٹیوب، نہ ہوگی گستاخیاں. ایک تو اس چیز کا حل کریں. دوسرا، یہ جو بائک آؤٹ والا فارمولا ہے، قادیانی ہے جی، مرزئی ہے تو شیزان کا بائک آؤٹ کر دیں، یہ ہے تو وہ کر دیں، بائک آؤٹ کر دیں. یہ جو بائک آؤٹ والا کام ہوتا ہے نا، اور جو اس طرح کی ٹریڈ وار کے اندر جو قومیں اترتی ہیں، وہ پھر کچھ نہ کچھ اپنا بھی سامنے لے کے آتی ہیں. اب کیا ہے، دیکھیے یہ یوٹیوب ہے، یہ بھائی کافروں کی ہے، ٹھیک ہے، یہ گوگل بھی کافروں کی ہوگی، وہ ہو گئے سارے گستاخ. اگر شارٹ کٹ پہ چلنا ہے نا، ہم نے کسی ایک کا کیا ہوا اگر سب پہ ہم نے تھوپنا ہے تو یہ بھی کافروں کا ہو گیا. یہ انٹرنیٹ بھی بنایا ہوا ان کا ہو گیا، یہ موبائل بھی ہو گئے، چھوڑنے پھر سارا کچھ بین کر دیتے ہیں جی کیونکہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں آرام سکون سے، گھر بیٹھ جاتے ہیں، کر لیا دین کا کام، وہی پھر اپنی چھاپتے ہیں کتابیں اور اخباریں اور انہیں پہ چل پڑتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی کسی کی نہ کوئی سائڈ لیتی ہے، نہ وہ گستاخ ہوتی ہے، اس کا استعمال اسے صحیح اور غلط بناتا ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. بائک آؤٹ کی بات جو میں کر رہا تھا، بائک آؤٹ کرنا ہی ہے نا. اگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ فلاں بسکٹ کو بین کر دیں، فلاں کمپنی کو، اس کمپنی کے اونر کو چاہے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پھڈا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ اس ملک میں ہے،
वहां से रहता है तो हमने करना है भाई उसको बैन, तो करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर सरकारी सतह पे कोई इस तरह का अमल किया जाता है तो करें, लेकिन उसका फिर ये करें मार्केट में कोई अपनी चीज भी ले आए। टर्की ने अगर किसी की कोई बाहर की कोई चीज बंद की तो वो अपनी लेके आए। चाइना अगर ट्रेड वार में घुस रहा है, लोगों की चीजें बंद कर रहा है, अगर इंटरनेट और गूगल की चीजों को निकाल रहा है, तो वो अपना सॉफ्टवेयर और अपनी चीजें लेके आ रहा है, अवाम को अल्टरनेट दे रहा है। यूट्यूब का अल्टरनेट ले आए, बिस्मिल्लाह, साथ बिस्मिल्लाह जनाब, कर दें इसको, जब मर्जी बैन कर दें। अब बड़ी खुशी से हम भी उठ के वहां चले जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। तो इन मसाइल का इस तरह से हल निकालने की जरूरत है। ये जज्बाती रैलियां, अपने ही चीजें जलाना, अपने ही मुल्क का नुकसान करना और शोर शराबा करके और फिर बैठ जाना, प्रैक्टिकली ना सीरत रसूल को खुद पढ़ना है, ना ही दूसरों को बताना है। वो पहले भी यही कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती हैं, हमने भी वही करके दिखा देना और 2-4 दिन ये करना और उसके बाद घर बैठ जाना। ये मसले हल नहीं होंगे, इनके परमानेंट हल हमें ढूंढने पड़ेंगे। एक तो जब भी वेस्ट की तरफ से इस तरह का मामला हो तो आगे से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जो असल जो उनका मुकाम है वो उनको बताएं। वो जितना प्रोपेगेंडा करें, वो जितना नेगेटिव दिखाने की कोशिश करें, उतना पॉजिटिव सोशल मीडिया पे दिखाएं, उनको बताएं कि ये है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और दूसरा, इन चीजों का खुदारा प्रैक्टिकली कोई हल ढूंढे, ये जज्बाती कामों को छोड़ दें। आज के लिए इतना ही।